इस मुल्क को महंगाई से निकालने आ रहे हैं, हम इस मुल्क की तरक्की लिए आ रहे हैं। तो सिर्फ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो हुकूमतें, जो पार्टियाँ 30-35 साल इस मुल्क पे हुकूमत करती रहीं, इस मुल्क का जो हाल किया ये हमने नहीं किया। ये 35 साल में को अच्छे काम करते, मुल्क को तरक्की देते, मुल्क में खुशहाली आती, पाकिस्तान पे कर्ज़े ना होते, दुनिया के मुकाबले होते, तो हम भी कहते हाँ ये बड़े काबिल और लायक और इस मुल्क के लिए बेहतरीन लोग हैं और ये मुल्क को आगे लेके जाएंगे। मैं तो कभी भी गलत तनकीद नहीं करूँगा। लेकिन जब ये उस वक़्त हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने ड्रामा किया, शोर मचाया कि नाअहल है, महंगाई आ गई है, ये हुकूमत नहीं चला सकते और हम चला के दिखाएंगे, ये आए, सारे मुल्क ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा कि ये किस कदर लायक हैं। ये लायक होते तो 35 साल पहले हम तरक्की कर चुके होते। हमारे साथ जो ममालिक थे, जो पाकिस्तान बना 75 साल पहले, वो ममालिक जो हमारे से पीछे थे वो आगे चले गए। तो ये क्या वजह है कि दुनिया हमसे तरक्की कर गई, दुनिया में खुशहाली आ रही है, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, कर्ज़ों में डूब रहे हैं, फिर कर्ज़े लेते हैं और फिर उस पर ढोल बजाते हैं। भाई कर्ज़ा जब तुम लेते हो, वो कर्ज़ा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये वो कर्ज़े हैं जो आपने कर्ज़े लिए हैं, उसकी किस्त और सूद में अदा किए जाते हैं। पाकिस्तान को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं है। अगर इस मुल्क को इन कर्ज़ों में ना डबोया होता तो आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। तो मैं कहता हूँ कि जो कुछ इन्होंने कहा टोटल ऑपोजिट। ये आए किस लिए? ये आप प्रेस के सारे लोग बैठे, इंसाफ करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये आए इसलिए थे कि अपना एहतसाब ख़त्म करें, अपनी चोरियाँ ख़त्म कराए, अदालतों से अपने आप को निकाले, अपने केसेस ख़त्म कराए। आप सब देख रहे हैं कौन सी कानून साजी हुई। ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम कानून साजी करेंगे, हम समझे कि इलेक्शन के लिए कानून साजी करेंगे, मुल्क के लिए कोई अच्छे कानून बनाएंगे, आवाम को कोई फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये आए सिर्फ वो अपने केसेस ख़त्म करने, सब ने देख रहे हैं। तो ऐसा कैसा मुल्क हो सकता है कि मैं हुकूमत में आऊँ और मैंने जो चोरी की उसके लिए कानून बनाऊँ, अपनी चोरियाँ ख़त्म करूँ, चोरियों को आज़ाद करूँ, एहतसाब बंद करा दूँ। तो ये अगर ये समझते हैं कि ये मुल्क के लोग बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं है। आज एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, सोशल मीडिया चला गया आगे, लोग समझदार हैं, इनकी शक्लों को देखकर वो कहते हैं कि ये चोर फिरार हैं। ये जो इमरान खान को निकाला, इनका ख्याल था तहरीक साहब ख़त्म। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये चोर इकट्ठे हो गए, लोग देखते कि हैरान रह गए कि यार ये चोर आएंगे, हमने 35 साल इनकी वजह से तकलीफ़ें उठाई हुई, ये फिर आ रहे हैं। तो खड़े हो गए पाकिस्तानी अवाम, खड़ी होगी। और ये सच है, इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ एक उम्मीद है, एक उम्मीद इमरान खान है। काश इस मुल्क में और अच्छे ईमानदार लीडर पैदा हों, अच्छी अच्छी पार्टियाँ बने और इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, तो हम फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ वो चोर डाकू जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, और एक तरफ एक इंसान जो मुल्क का सोचता है। अगर हम 3.5 साल जो काम किए और अगर सही डिलीवर नहीं कर सके, वजह यही थी कि हम कानून साजी नहीं कर सकते थे, हमारे साथ इत्तेहादी थे, हम ब्लैकमेल होते थे, कई चीज़ें में हमारे हाथ रुक जाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इमरान खान अक्सरियत से आएगा और बहुत ताकत से आएगा और इंशाअल्लाह 2/3 से आएगा। कानून साजी होगी, इस मुल्क में इंसाफ आएगा। तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा, ये खाली ज़ुबानी हवाएं बातें नहीं है। क्योंकि मैंने 3.5 साल इस्लामाबाद में देखा कि हमारे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। और जिस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक लोग समझदार हैं, इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे और इस मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि ये मुल्क अगर इस तरह चलता रहा, लुटता रहा, तो 100 साल में भी हम आगे नहीं जा सकते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि जो हमारे हालात जिन्होंने बनाए, ये हालात कोई आसान काम नहीं है ठीक करने का। फिर दूसरी बात, जो हमारा खान साहब ने कॉल दी है 4 तारीख को, तो उस दिन हम ऑलरेडी कोई महीने से ज़्यादा से हम पूरे उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, रैलीज़ भी हो रही है, तैयारी भी हो रही है और लोग बहुत जज्बे में हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा कि लोग बड़े शौक़ से आते हैं। कोई अगर समझे कि हम लोगों को आते हैं, ये गलतफहमी, ये लोग खुद आते हैं, ये भी एक कमाल है। खान साहब में यही तो अट्रैक्शन है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो ख़ुद निकलते हैं। ये जब ये जो लोग लाते हैं, गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारा पाकिस्तान निकल रहा है। हमारा सूबा तो वैसे ही तहरीक इंसाफ का
وہ تو پیار محبت میں نکلے گا. ہمارا جو اس دن کا پروگرام ہے کہ ہم نے کوشش یہ ہے 100% کہ ہم نے 2 بجے جو ایریاز سب صوبوں کے لیے مقرر ہے ہم وہاں پہنچیں گے. ہمارا صوبہ جی ٹی روڈ سے جائے گا ٹیکسلا پر, وہاں پر ہم جمع ہوں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے عمران خان جو کال دے گا کہ اسلام آباد آنا ہے یا کہیں اجازت مل جائے ادھر جانا ہے, وہ فیصلے اس وقت ہوں گے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے صرف ٹیکسلا کے مقام پر جو ہمارا صوبے کا ساؤتھ کے علاوہ جو علاقہ ہے وہ سارا ادھر پہنچے گا. جو ہمارا ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ حقلہ سے ہوتے ہوئے سارے آئیں گے. وہ موٹر وے جہاں پر اسلام آباد شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں پر قیام کریں گے. تو ابھی تک تو یہی پلان ہے کہ ہم نے وہاں جمع ہونا ہے. اب اللہ ان کو عقل دے, اگر یہ اسلام آباد بند کر لیں گے, خود بند کر لیں گے اور الزام ہم پہ لگائیں گے. آپ میرا کوئی راستہ بند کر دیں اور میں کہوں کہ یار میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, ہم اور ہمارا ملک ہے یار, ہمیں کیسے روکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم نے کوئی وہاں پر غیر قانونی کام کرنے آ رہے ہمیں ثابت کرے. جو الزامات یہ لگا رہے ہیں بندوقیں لے کے آ رہے ہیں, یہ یار یہ پٹھان کے بعد تو ہر ایک کے پاس بندوق ہے, لیکن کبھی تحریک انصاف کے کسی نے بندوق نہیں اٹھایا. اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوگا, یہ ان کا وہ اسلحہ اس کی اگر شاید اس کی اپنی ذاتی اس کے مسئلے ہوں, اس کو کوئی تھریٹس ہوں, اس کی کوئی دشمنیاں ہوں, وہ الگ ایک بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بندوق نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم لڑائی جھگڑوں سے اور فساد کے کبھی حق میں نہیں ہیں. تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے, ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. جمہوریت, اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنا احتجاج کرنے بغیر توڑ پھوڑ کے اور آ کے میرا راستہ اور مجھے پرووک کرتے ہیں, مجھے سخت باتیں دیتے ہیں. ہماری بھی زبان ہے, ہم ان سب کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ سادی بات ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں آنے دیں, ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, اپنا احتجاج کریں گے, تو اس ملک کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا, تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پرامن احتجاج ہے, اور اس میں مداخلت کرنا میرے خیال میں یہ ایک تو غنڈہ گردی ہے, بدماشی ہے. ہم نے ہتھے ہیں, اور یہ سرکار کے بندوق کے سامنے کھڑ کے اور شیل مار کے یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوسری یہ جو ہمارا جو فائنل وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا روٹ کا ہمارا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ ادھر سے آئے گا. ہمارا ملاکنڈ بھی موٹر وے سے ہوتے ہوئے ٹیکسلا آئے گا, ہزارہ بھی موٹر وے سے ہوتے ہوئے ٹیکسلا میں رکے گا, اور ہم پشاور ڈویژن بھی یہاں پہنچیں. تو باقی جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ضلع ہیں جو جہاں اٹیچ ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے روٹس پہ جائیں گے. باقی میرے خیال میں اسد صاحب بات ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پی ڈی ایم نے 24 تاریخ کو اپنا کوئی اعلان کیا ہے. مجھے اس پہ بہت افسوس ہے. یہ جان بوجھ کر جو ہے نا تصادم چاہتے ہیں. ہم کیٹیگریکلی ہمارا لیڈر بھی ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ہمارا پرامن ہے, کنسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارے رائٹس ہیں اس کے مطابق ہم اس کی حد تک ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اگر پی ڈی ایم کوئی تصادم چاہتی ہے اور کوئی اس قسم کا رویہ چاہتی ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. ہم ایک صوبے کے لوگ ہیں, ایک لوگوں کے ساتھ ہمارے ایک کلچر ہے, ہمارا ایک پرانا بہت ہم چھوٹا صوبہ ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. ہم نے کبھی بھی آپس میں اس قسم کی تشدد ایک دوسرے کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور بہرحال ہم نے ہر طریقے سے انشاءاللہ پہنچنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں روکیں گے یا کوئی اس قسم ماحول پیدا کریں گے تو یہ غلط فہمی ہے. یعنی آپ نے تو دیکھا کے پی کے میں 4 قومی اسمبلی کی الیکشن ہو گئے ہیں, اور چاروں قومی اسمبلی میں الحمدللہ ہماری صوبے کے عوام نے طارق انصاف کے اوپر اور طارق انصاف کی لیڈر کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ اور ہم اکیلے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے جو ہے نا ایک کھلی کتاب ہے کہ دیکھیں کہ ابھی ان کی کیا پوزیشن ہے. اور ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ آئیں
الیکشن کرے. آپ ساری پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے, اور ہم جو ہے نا اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آپ حکومت کرے, اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دے, ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور فواد چودھری صاحب مذاکرات کے لیے ان سے رابطہ کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو آڈیو آئی ہے گنڈاپور صاحب کی, اس کے حوالے سے بھی ذرا آپ بتائیں. دیکھیں, میری ملاقات تو کوئی نہیں ہو رہی, پہلے ہوتی تھی, ہمارے دوست ہیں ویسے بھی ہم ملتے رہتے ہیں, لیکن ابھی جو سیاسی ملاقات جو آئندہ دھرنے میں کیا ہونا ہے, آئندہ کیا, وہ ملاقات بالکل کوئی نہیں ہو رہی. اور وہ جب آپ ٹیپ دیکھتے ہیں اس کا آڈیو, آپ دیکھتے ہیں وہ بات کرتا ہے, اس کا جواب آتا ہے, اس کو بات کرتا ہے, وہ جواب, اس کا مطلب ہے کہ فکس چیز ہے, ہیلو ہاں, یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کٹا ہے, ایک بات سے ادھر ڈال دی, اس کی بات ادھر ڈال دی. تو یہ کنفیوژن, یہ جان بوجھ کے ایک ملک میں ایک ڈراؤنا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ گھبرا جائیں گے. ان کو پتہ نہیں, آج کی عوام گھبرانے والی نہیں. تعلیم یافتہ بچے جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں, اپنا راستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں تم بہت پرانے زمانے میں رہتے ہو, آج کے بچے ہمارے جوان بہت آگے نکل چکے ہیں, اور عوام آپ سے بہت آگے نکل چکی ہے, آپ کی سوچ سے باہر ہے. دیکھیں, عمران خان کوئی ایسی بیان نہیں دے رہا ہے. عمران خان یہی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, سب کچھ نظر سب کو آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. تو وہ یہی کہتا ہے کہ فیئر یہی ہوگا کہ سب کو ایک آگے موقع دیا جائے, الیکشن ہو جائے تاکہ ایک مقابلہ ہو جائے. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ماحول اس ملک کا بہت ایک سمجھ سے سب کی باہر ہے کہ کل کیا ہو رہا ہے. تو اگر ماحول ٹھیک کرنا ہے, اکانومی ٹھیک کرنی ہے, ملک میں خوشحالی لانی ہے, ملک میں دنیا کا اعتماد بحال کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اس سے اچھا راستہ ہو تو بتا دیں. ان کے پاس تو اکانومی ٹھیک کرنے کا مجھے تو نظر نہیں آتا. میں تو بڑی دور سے دیکھتا ہوں اور بہت لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس ماحول میں چاہے یہ جتنی مرضی کر لے, اس ماحول میں ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا, کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ دیکھتا ہے کہ میں انویسٹ کروں گا تو کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس ملک کا مستقبل کا کل کا کسی کو نہیں پتہ. تو ماحول کو ٹھیک رکھنا پڑے گا اگر ملک سے محبت ہے. خٹک صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال مارچ کے اسلام آباد تک پہنچنے تک کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں, مجھے ان لوگوں سے نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے تو دوست ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم ملتے رہتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. تو ایک دو دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی وہاں پہ, تو میں نے کہا یہ ٹائم الیکشن کا دے دو, الیکشن لڑتے ہیں. کہتے ہیں ہم پاگل ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے تم ہم سے جیت رہے ہو. وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تم سے. تو جو بندے کو نظر آتا ہے میں ہار رہا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خوشی سے ملک کی خاطر اگر ان میں پاکستان سے محبت ہے شاید دے دیں, ادروائز خوشی سے نہیں دیں گے. یہ بتائیں کہ حکومت نے عدالت نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگ مارچ کر سکتے ہو, لیکن آج رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نہیں, ہم نے حکومت نے کوئی اجازت نہیں. حکومت کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کورٹ نے تو کہا ہوا ہے کہ آپ یہاں تک آ سکتے ہیں, تو ایک فیصلہ ہے, جنرل فیصلہ ہے. لیکن جو پارٹی وہاں پر پروگرام کوئی کرتی ہے, جلسے جلوس یا جو بھی, تو وہ پھر ڈی سی کے ایڈمنسٹریشن سے جگہ کی پرمیشن لیتے. اپلیکیشن دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک نہیں ایجاد. جو تبدیلی جو ملک میں آئی ہے یہ آئینی طریقے کے تحت ادھر نے اپنا حق استعمال کر کے اعتماد کے ذریعے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو خارج کیا تھا. اب آپ جو مقررہ جو آئینی مدت ہے اس کے انتظار کیوں نہیں کرتے, یا یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی 29 نومبر کو جو ایک تبدیلی آنے والی ہے, اسی طرح اس میں اپنا کوئی آپ رول بنا سکتے اپنے لیے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ماحول ایسا بن گیا ہے کیونکہ ہمارا احتجاج تو آج سے نہیں ہے نا, اگر ہم آج کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں یہ ہو رہا ہے. ہم تو پہلے دن سے, جس دن سے عمران خان کو اتارا گیا, یہ احتجاج اسی دن سے جاری ہے, اور اسی دن سے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. کیونکہ یہ اس ملک میں جو حکومت بنی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی, نہ ان کی پالیسی ہے, نہ ان کا پروگرام ہے, نہ لیڈرشپ ہے, نہ کوئی ان کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. ہر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں, سب نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے, بس وقت گزار رہے ہیں.
باقی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ دعوی آپ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں, کہاں تک حقیقت ہے اس میں اور کہاں تک ہو؟ نہیں, ابھی میرا کوئی رول نہیں ہے. عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ رول اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہوگا, کیونکہ وہ آئینی صدر ہے, اور اگر وہ اکٹھا کر سکے تو کر لے, باقی کسی کا کوئی رول نہیں. ملک صاحب, جس طریقے سے لانگ مارچ کے اسکیجول میں تبدیلی کی گئی ہے اور وقت سے پہلے شروع کیا گیا, تو اس کے بعد یہ تاثر زور پکڑ گیا, اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کا اصل ہدف جو ہے وہ حکومت اور ادارے پر دباؤ ڈالنا ہے اپنی مرضی کا کی تعیناتی کے لیے. نہیں جی, پہلے تو نہیں, ہماری نظر میں تو بہت لیٹ ہو گیا, کیونکہ سارے ہمارے جتنے ورکرز ہیں سارے ملک کے, ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جلدی کرو. میرے خیال میں لیٹ شروع ہوا, اس سے بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آمد درست آمد. اور آپ دیکھ رہے ہیں, سارے ملک کو دیکھ رہے ہیں, پنجاب کو دیکھ رہے ہیں. ایسا میں بہت سیاست کی ہے, میں نے بھٹو کے ٹائم میں ایسے لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے ہم گاڑیاں لے کر جاتے تھے, بڑا لوگوں کو لے کر. اب کچھ اور ہی لوگ خود ہی اٹھ گئے, اب کون روکے گا؟ نہیں, ہمارا فوجی آدمی کسی کا امیدوار نہیں ہو سکتا. کوئی بیوقوف ہوگا جو ایک جنرل کہے گا میرا امیدوار ہے, وہ اپنے انسٹیٹیوشن ہے اور وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. مشتاق صاحب یہ وقتی راہ سے ہوئی. بات آتے ہوئی قانون سازی کے متعلق. دیکھیں, ہمارے ہاتھ, میں نے پہلے کلیئر کیا, ہم نے ہمارے کسی ہاتھ نہیں باندھے تھے. ہمارا بڑا اچھا ریلیشن تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ سے کام ہو رہا تھا. ہمیں جو مسئلہ تھا, آئین میں کئی قانون سازیاں کرنی ضروری ہے, کیونکہ اتنے یہاں پر انہوں نے آئین کو ایسا بگاڑ کے رکھ دیا کہ نہ عدالتوں میں انصاف ملتا ہے, نہ سیاست میں انصاف ملتا ہے, ہر چیز میں رکاوٹ ہے. اور اب تو خیر بیڑا غرق ہی کر دیا, جو انہوں نے احتساب ہی ختم کر دیا, چوری کھول دی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرنے پڑیں گے, بہت سارے ہمارے چیزیں ٹھیک کرنے پڑیں گے. اس کے لیے بہت طاقتور حکومت کی ضرورت ہے. اگر ملک نے ایک اچھا مینڈیٹ کسی پارٹی کو 2/3 کا دے دیا تو انشاءاللہ یہ ملک میں بہت چینجز ہو سکتے ہیں, ادروائز بڑے مشکلات ہیں. احتجاجی مظاہرے کو بھی آپ ہی لیڈ کر رہے تھے, اور جہاں پر آپ پر شیئر نومبر کے مہینے میں کیا ہو جاتا ہے یکدم سے, نومبر کے مہینے میں یہ احتجاج یکدم شروع ہو جاتا ہے؟ وہ 25 کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ پرانے والا یاد کیا. بھی آپ نے احتجاج کیا تو جب آپ پر شیئر ہوئی تو کنٹینر وغیرہ لگا کر بن گیا, وہ بھی 30 اکتوبر ہی تھا. اب 4 نومبر کو ہے, لوگ بتا رہے ہیں نومبر میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے احتجاج آ جاتا ہے؟ اچھا, اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے کہ نومبر کے ساتھ کوئی تعلق تھا, وہ تو ابھی 1.25 سال رہتا تھا, ایسا مسئلہ نہیں. تو وہ مجھے ایگزیکٹ وہ کو وجہ تھی, پتہ نہیں, میں بھول گیا ہوں, ریئلی میں بھول گیا ہوں. ویسے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے نا, ہماری لیڈرشپ ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ فوج کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ جس کو چاہے یا جو اس کا جو پروسیجر ہے, ہماری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط امپریشن جا رہا ہے کہ ہم کوئی اپنا چیف نہیں, چیف کس کا نہیں ہوتا, وہ ایک ادارے کا ہوتا ہے. اس کے جو پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے مطابق جو کنسٹیٹیوشنل پروسیجر اس کو اڈاپٹ کیا جائے, اس پہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں. ایک منٹ میں اپنی کلیئر کروں کہ میں کافی ٹاکس میں رہا ہوں. ہم نے ایک کلیئر میسیج ان کو دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے, جو بھی نامنیٹ ہوتا ہے ہوئے, یہ ایک سسٹم ہے, وہاں سے ریکمینڈ ہوتا ہے, اور جو بھی جنرل ہے پاکستان کا وہ بہترین جنرل ہے, بہترین ڈیلیور کرے گا, ملک دشمن تو نہیں ہو سکتا. تو ہم تو بڑا کلیئر میسیج دے چکے ہیں, لیکن ایک بس پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں, کوئی نہیں, ہمیشہ ہوتا ہے, ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. دیکھیں, ڈی جی آئی کی بڑی انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن دیکھیں آپ ایک کتاب کو سامنے, آئین کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں. آئین میں کوئی قانون اختیار کسی کے پاس نہیں ہے تا حیات کا. ایج کا ہو گیا کہ 64 ایج تک ایکسٹینشن, یا جتنا بھی ہے میں ایگزیکٹ, یا 64 65 کہ وہاں تک ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, اور تا حیات کا ہے ہی نہیں. اب انہوں نے کیسے کہہ دیا, میں کبھی ان سے پوچھوں گا.
अनकॉन्स्टिट्यूशन पर कैसे हो सकती है? हम कैसे कर सकते हैं? नहीं है कमाल तो कैसे हो करते सकती हैं। हम इतने सियासी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अकल अल्लाह ने दी है, किस तरह कह सकते हैं ताहयात? गलत फहमी होगी या अल्फाज में गलत फहमी होगी। नहीं, ऐसी वो तो खान साहब ने क्लियर कर दिया कि खान साहब उसको मैसेज भेजेगा। भाई हमारा तो इसमें है ही नहीं, हम तो अगर यहाँ अपोजिशन लीडर भी होता फिर भी वो इख्तियार नहीं है, तो खान साहब कभी ऐसा मैसेज नहीं भेजा। उन्होंने देखें रोज़ कोई ना कोई शोशा आएगा, रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आएगा, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, जो मर्ज़ी ये कहें। ठीक है। तो मेरी मालूमात में रियली नहीं है, इस वक्त कोई बैकडोर बात नहीं हो रही। फेडरल गवर्नमेंट ने जो मरासला भेजा है सूबों को कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज को उनके ऑफिसर जो है वो वफाक की जल्द भेजा है, इसका मतलब डायरेक्टली जो DCs है और उसके अलावा जो PSP ऑफिसर, क्या कहेंगे? देखिए हमारे जो ऑफिसर सूबे के होते हैं, ये इख्तियार सूबे का होता है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होता है। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक बिल्कुल अमल करेंगे। अगर वो गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर करेंगे कभी अमल नहीं करेंगे, ना हमारी बात मानेंगे ना उनकी मानेंगे। तो ये तो सूबे का इख्तियार है, प्लीज़ मदाखला छोड़ दें और मुसीबतें में ना खड़ा करें। ठीक है। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।